आवाज़ बनो for the future of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आवाज़ बनो के एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। और आवाज़ बनो जो कॉन्सेप्ट हमारी टीम ने इनिशिएट किया है वो उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं पूरे मुल्क में, KPK में ख़ुसूसन, जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको इंस्पायरेशन उनसे हासिल करें और लोग अपने बिज़नेसेस शुरू करें इस महंगाई के दौर में, इस अनसर्टेनिटी के दौर में। और उस इंस्पिरेशन के लिए हमने जो है आज इस वक्त हसन बशीर साहब को बुलाया है, जो कि फ़ाउंडर ऑफ जदीद स्टोर एंड बुक्स एंड चाय है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और आवाज़ बनो पे हमारे लिए एक शिरकत की आपने। हसन भाई, जो कॉन्सेप्ट आपने जदीद का लॉन्च किया और जो कैफ़े और जो आपका बुक स्टोर था, उसका थोड़ा सा हमें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ है जो आपने बनाई। तो जदीद.स्टोर तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 5 मेजर सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और साथ ही साथ लॉरेंसपुर हमारा हेड ऑफिस है। तो इन सिटीज़ के अंदर हमारे ऑफिसेज़ और वेयर हाउसेज़ मौजूद हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें बुक्स, फ़ैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवेंचर गुड्स, स्कूल के बच्चों के लिए बॉटल्स वगैरह और टिफ़िन, यहाँ से लेके आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं इसके ऊपर अवेलेबल हैं। हमारा जो बेसिक एम था इस स्टोर से, जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में जो ट्रस्ट का इशू है उस इशू को एड्रेस करना था। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स आए हुए 10-12 साल हो गए हैं और बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जो ई-कॉमर्स कर रहे हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इशू है वो ट्रस्ट का है। लोगों के अंदर एतमाद ही नहीं है कि वो ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करें, और उनको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि वो एक चीज़ ऑर्डर करेंगे और उनको वो ऑर्डर उसी तरह से मिलेगा जिस तरह वो वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है। तो वेबसाइट के ऊपर चीज़ एक तरह की शो हो रही होती है, जब वो चीज़ मिलती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस वजह से हमने जो स्लोगन अपने स्टोर को दिया है वो है गेट व्हाट यू सी। जो चीज़ भी आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर शो होगी, चाहे वो किसी ब्रांड से किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, या अगर वो एक ब्रांड से का प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर थोड़ा सा वीक प्रोडक्ट है क्वालिटी में, तो तब भी वो मेंशन होगा उसके साथ और ये क्लेरिफाई होगा कि क्या चीज़ जो है वो कस्टमर ख़रीद रहा है, और वही एग्जैक्ट चीज़ उस कस्टमर को जो है वो मिलेंगी। सेकंड चीज़ ये है कि ई-कॉमर्स, पाकिस्तान ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर, और यहाँ पे पॉपुलेशन को देखें, फिर यूथ परसेंटेज 65% से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ है। मोबाइल यूजेज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट लोग जो है वो जल्दी कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं। इंटरनेट भी फैल रहा है। मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान का रूरल एरिया है, जो बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की रूरल एरिया में रहती है, तो मसला ये है कि अर्बन एरिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो रूरल एरियाज़ तक डिलीवर किए जाएं। रूरल एरिया की जो ज़रूरत है वो उनको पूरी करवाई जाए। तो हम समझते हैं कि हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा टारगेट है कि हम अपनी सेल्स जो हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ के अंदर लिमिटेड ना करें, बल्कि हम रूरल एरियाज़ के कस्टमर्स को भी वही प्रोडक्ट्स, वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहने वाले कस्टमर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी आर मेकिंग ई-कॉमर्स ट्रस्टवर्दी। Secondly, we are making e-commerce accessible to the rest of the country. और third जो हमारा है तो वो है making e-commerce simple. e-commerce शुरू करना बहुत ही मुश्किल है हमारे यंगस्टर्स के लिए। उनके जहन में ये होता है कि ये कोई हमारी तालीम इससे ख़राब हो जाएगी, हमारी क्लासेस रह जाएंगी, डिग्री रह जाएगी, तो स्टूडेंट लाइफ में हम कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन
وی آر میکنگ ای کامرس سمپل. اور اگر آپ دن میں 1 سے 2 گھنٹہ بھی ای کامرس کو دیں گے تو ود ان این ایئر اور زیادہ سے زیادہ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو تب تک آپ کم از کم اتنے ایلیجیبل ضرور ہوں گے کہ آپ اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ ایک بزنس سے نکال سکیں. تو ہم ای کامرس کو ٹرسٹ وردی بنا رہے ہیں, ایکسیسیبل بنا رہے ہیں رورل ایریاز تک, اور تھرڈ ہم ای کامرس کو سمپل بنا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس میں آپ نے کہا کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہم کر رہے ہیں, تو وہ آپ کس طرح انشور کرتے ہیں؟ یہ کس طرح سے آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوگا, کس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہم بیچیں گے بھی, وہ آپ کو ملے گا بھی, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے اندر جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ہمارے اسٹور کا, اور ایز اے کسٹمر اگر آپ ہمارے اسٹور کے اوپر آئیں گے اور آرڈر پلیس کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو باقی اسٹورز کے اوپر نہیں ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جب کوئی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں تو ایک تو پروڈکٹ کا وہ فارمل پکچر ہوتا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اور ڈیکوریٹڈ ایک ڈیزائنڈ تصویر ہوتی ہے پروڈکٹ کی. تو ہمارا یہ ہے کہ جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس پروڈکٹ کی ریئل لائیو ویڈیو اور امیج بھیج دیتے ہیں. واٹس ایپ بھی کرتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہم آپ کو وہ پہنچا سکتے ہیں. فیس بک, سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ بھی جس طرح کسٹمر کو فیزیبل ہو وہ ویڈیو کسٹمر تک پہنچ سکتی ہے. ایپ ہمارا جب لانچ ہوگا تو ایپ کے اندر یہ آپشن موجود ہوگی. تو کسٹمر پہلے سے آرڈر دینے کے بعد ہی وہ یہ, یا آرڈر دینے سے پہلے ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ پروڈکٹ کی ایکچوئل کنڈیشن کیا ہے, آپریٹ کیسے ہوتا ہے, کیا اس کی صورتحال کیسی ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ پروڈکٹ کسٹمر کو ملتا ہے تو پیسے دینے سے پہلے we allow our customer to open the parcel and check the parcel if it is the exact same thing which you have ordered, then accept it and pay the money. تو وہ پیسے دینے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ ہے کہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا, جی بالکل وہی پروڈکٹ ہے, تو پھر ان کو ہم, تو یہ نیا یونیک کانسیپٹ ہے, یہ ایک یونیک کانسیپٹ. اور آخری یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ہے, اور جب سے خرید و فروخت شروع ہوئی ہے تو تب سے یہ والی سروس جو بھی کاروباری بندہ یا دکاندار پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی بزنس میں ترقی ہوئی ہے. اور ویسٹ کے اندر یہ چیز ہے, مسلمانوں کی ہسٹری میں ہم دیکھیں تو وہی اس روایت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارے اسٹور کے اوپر آرڈر کرتا ہے اینڈ دے ڈونٹ لائک دیٹ پروڈکٹ ان اینی وے, مطلب خرابی تو دور کی بات ہے, اگر ان کو چیز مل جائے اور وہ ان کو پسند نہ آئے کہ بھئی میں تو یہ جوتے خریدنا چاہ رہا تھا لیکن میرا چینج آف مائنڈ ہو گیا, تب بھی وی ہیو 100% کیش بیک گارنٹی ود ان اے کپل آف ڈیز. آپ 2-3 دن میں ہمیں رپورٹ کریں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے یوز کریں اور استعمال کریں, اس کے بعد اگر آپ اپروچ کریں گے تو تب بھی وی ول گیو یو اے فل اپرچونیٹی کہ آپ اسے دیکھیں, ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ ریٹرن ہو سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر اگر پروڈکٹ ریٹرن کرنا چاہ رہے تو اسے بالکل جو ہے وہ ہم یہ فیسلٹی دیں. اس سے کسٹمر کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے اور ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ یار اگر پیسے دے دیے تو پھر نہ کسٹمر کیئر ہے اس کا, نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا, اور ہم ای میل کرتے جائیں گے اور واپس کوئی جواب جو ہے وہ ہمیں ریسیو نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ کی پاکستان کی مارکیٹ ہے اس میں تو آپ پائونیئر نہیں تھے اس فیلڈ میں, اس میں بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں, اس میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے باہر سے آ کے جو ہے پاکستانی کمپنیاں خرید لی ہیں. تو کیسا آپ کو کیا مشکلات لگے, آپ نے وہ مارکیٹ کیسے گریب کیا اور آپ نے کیسے کوشش کی کہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے آپ بہتر بنائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مارکیٹ گریب کرنا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہمارے لیے کہ ہم مارکیٹ کو گریب کریں, یا پھر مارکیٹ کے اندر ایک امپیکٹ بھی اگر ہم صحیح طریقے سے بنائیں گے تو یہ ہماری جو ہمارا گول ہے وہ اچیو ہو جائے گا. لیکن ہم نے کیوں انٹر کیا اور کیوں چیلنج آن کیا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو باہر سے کمپنیز آئی ہیں یا بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ جو ای کامرس کر رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کسٹمر اور ایز اے یوزر آف دیٹ برانڈ مجھے یہ فیل ہوتا ہے, اور شاید آپ کو بھی یہ فیل ہوا ہو کہ وہ چونکہ باہر سے آئی ہوتی ہیں اس لیے گراس روٹ لیول پہ کسٹمر کا مائنڈ سیٹ وہ ریڈ نہیں کر پاتی. وہ جو پالیسیز لے کے آتی ہیں, ان کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے کسٹمر کے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم آن لائن اسٹور ہیں کہ جہاں پہ, یا آن لائن اسٹور رہنے دیں, پاکستان میں کسٹمر کیئر کا سب سے کمزور نظام ہے. آپ بینک میں آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا, اے ٹی ایم کا ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے, آپ گھنٹوں کال کرتے رہیں, آپ کی کسی پراپر بندے سے بات نہیں ہوگی, آپ کو آخر میں بھی برانچ ہی جانا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور آپ کے سم کارڈ کے ساتھ یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا
تو بس پھر آپ کال کرتے رہیں. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بغیر برانچ یا ان کا جو آفس ہوتا ہے وہ آپ وزٹ نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح جتنے بھی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا باہر سے آئی ہوئی ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ یہ لوگ آٹومیشن بہت وقت سے پہلے چاہ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے کسٹمر بھی اسی طرح سے ایجوکیٹڈ ہوں گے جس طرح یو ایس میں ہے یا یو کے میں ہے یا پھر کسی ویل ایجوکیٹڈ کنٹری میں ہے. یہاں پہ کسٹمر ریئل لائف کمیونیکیشن میں بلیو کرتا ہے. اور یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. یہاں پہ کسٹمر جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے پرابلم کے اوپر, اس کی سننی پڑتی ہے, پھر اسے جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہر جگہ پہ ہے, لیکن یہاں پہ کال کی انوالومنٹ ذرا زیادہ ہے, لوگوں کے لیے ایزی ہے. ای میل بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے, پھر یہاں پہ ای میل کا جواب بھی نہیں ملتا, بہت لیٹ ملتا ہے, تو اس سے کسٹمر فرسٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح کافی ساری پالیسیز ہیں, جس طرح ڈیلیوری. ایسی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کی بہت ساری ایریاز ایسی ہیں کہ جہاں پہ بڑی بڑی لاجسٹک کمپنیز کی ڈیلیوری ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب آپ پاکستان کے ایسے کافی سارے علاقے کہ جو ہمارے نقشے پہ بھی موجود ہیں اور جو ٹریول ڈیسٹینیشنز ہیں پراپرلی, کہ لوگ وہاں پہ باقاعدہ جاتے ہیں, وہاں پہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سکولز بھی ہیں, وہاں پہ کالجز بھی ہیں, ہاسپٹلز, وہاں پہ ڈیلیوری گھر تک نہیں ہو سکتی. آپ نے 50 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے اپنا پارسل کلیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ وہ گیپ ہے. انہوں نے جو کمپنی آتی ہے وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, زیادہ سے زیادہ پشاور وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور اسی میں وہ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. جو 70% رورل پاکستان ہے وہ ان سے ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال میں ان ٹچ ہیں, اور 10 to 20% مارکیٹ جو ہے پاکستان کی ابھی تک میرے خیال میں کسی بھی کمپنی نے ایکسپلور کی ہے. تو اس کے اندر بہت بڑا ایک پوٹینشیل موجود ہے, اور اگر ہم کوشش کریں, محنت کریں, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کریں, تو ایک کے بجائے یہاں پہ 100 برانڈز بھی بن جائیں تو میرے خیال میں پھر بھی پاکستان. تو آپ کی جو یہ آئیڈیا ہے یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو کور کر دیتا ہے؟ جی, ہماری کوشش یہ ہے, ہم نے الٹرنیٹ راستے نکالے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم 100% اگر ملک کو کور نہیں کر رہے تو بیشتر علاقے ہم وہ والے بھی کور کر رہے ہیں جو لاجسٹک کمپنیز بعض اوقات نہیں کر پاتی, یا پھر جو باقی سٹورز ہیں وہ نہیں کر پاتی. اور ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم کچھ عرصے بعد جو ہے اپنا ایک اس طرح کا لاجسٹکس کا نظام بنائیں, اپنی ایک کوریئر کمپنی لانچ کریں اپنے سٹور کے ساتھ ہی, کہ جو باقی لاجسٹک کمپنیز کے کی طرح بھی کام کرے, لیکن رورل ایریاز کے لیے بھی کوئی علاج یا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکال سکیں. تو لانگ ٹرم میں ہمارا یہ پلان بھی ہے کہ ہم ساتھ میں ایک اپنی لاجسٹک کمپنی بھی اس کے ساتھ کریں, اور باقی لاجسٹک کمپنیز سے زیادہ پاکستان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں, یا پورے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو آواز بنو کا ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم جو انٹرپرینیور بنتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اسٹارٹ اپ ایک شروع کرے, تو وہ اس کا ایک ایم جو ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کمیونٹی کو کیسے بہتر کیا جائے یا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جس میں آپ کا پرہیپس یہ رول ہے کہ جی آپ نے جو چیز آپ کی شہروں میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں مل رہی ہے, تو وہ چیز رورل ایریا میں بھی آ رہی ہے. کیا یہ آپ کا کانسیپٹ پہلے سے تھا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایز آف بزنس ہو جائے, لوگوں کو ٹریول کر کے پشاور یا کراچی نہ جانا پڑے ایک چیز لینے کے لیے, یا بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے؟ شروع جب ہم نے کیا تھا اس وقت تو ان پرابلمس کا ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا. ہم جس پرابلم کے اوپر کام کر رہے تھے وہ ٹرسٹ کا ایشو تھا, کہ پاکستان میں ٹرسٹ کا بڑا ایشو ہے اور لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے بڑے بڑے آن لائن سٹورز کے اوپر. اس لیے ہم مارکیٹ میں آئیں گے, اچھی پیکنگ دیں گے, اچھی کسٹمر کیئر سروس دیں گے, ریٹرن بیک پالیسی دیں گے, اور اچھے پروڈکٹس, مناسب پروڈکٹس, اور وہ چیزیں لوگوں کو گھر تک بیچیں گے کہ جو ویب سائٹ پہ شو ہو رہی ہیں. لیکن بعد میں جب ہم نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو نہ صرف یہ عوام کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہم حل کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بزنس ایشو بھی ہے. ایز اے بزنس بھی بہت سارے بزنس ایک بہت بڑی مارکیٹ سے محروم ہے, اور عوام کی جو ایکسیسیبلٹی ہے مارکیٹ کے ساتھ, اس کو کم کرنا جو ہے وہ ایک سوشل امپیکٹ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بزنسز کو بھی بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچائے گا اگر ہم ان علاقوں کو ایکسیسیبل کریں. یہ آپ بتائیں کہ چونکہ ایک پاکستان میں پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی آپ جاب کی طرف جائیں, جاب سیکیورٹی کی طرف جائیں, اور لوگ اتنا رسک نہیں لیتے یا اتنا محنت نہیں کرتے کہ ہم اپنا بزنس شروع کریں, تو آپ کو کیوں نہیں اس طرف وہ چیز اپیل کی کہ جی میں جاب کروں اور میں جو ہے اس کو اس میں سے جو 1 تاریخ کو مجھے تنخواہ ملے
وہ اس کے تھرو جو ہے میں اپنی زندگی چلاؤں، بجائے اس کے کہ آپ نے اتنی محنت کی اور یہ کمپنی لانچ کی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اسکول لائف سے اپنی اسکول کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی ہمارے اسکول کی، تو ان کی طرف سے اگر کوئی ٹیچر یا کوئی پرنسپل وائس پرنسپل ہمارے اوپر باس بننے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے سفوکیشن ہوتی تھی، میں اس وقت بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا. اور میں بچپن سے ہی ان ٹاسکس کو اچھے طریقے سے اچیو کرتا تھا کہ جس میں رسپانسبلٹی میرے اوپر ہوتی تھی اور ٹیم ورک ہوتا تھا، کولیبریشن ہوتی تھی، کریٹیوٹی ہوتی تھی، نئی نئی آئیڈیاز کے اوپر کام کرنے کا موقع ملتا تھا. پریشر کے اندر اور کسی کے سپرویژن کے اندر، یعنی اسپیسیفکلی ایسے انوائرمنٹ میں کہ جہاں پہ بہت بے جا قسم کی سپرویژن چل رہی ہو یا پھر انوالومنٹ کسی کی چل رہی ہو آپ کے اوپر، تو اس میں کام کرنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا. پھر سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ارد گرد کے اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، ان میں سے کوئی جاب کر رہا ہوتا تھا، کوئی جو ہے اپنے بزنس میں انوالو ہوتا تھا. تو ان میں سے جن لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی تھی، وہ جو بزنس والا طبقہ ہے وہ زیادہ مجھے فیسینیٹ کرتا تھا، اس لیے میں اس طرف آیا. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور وہ سعودی عرب میں جاب کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی مڈ 30s میں اپنے جاب سے بزنس کی طرف جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا. سب سے پہلے پشاور میں انہوں نے ایک ریسٹورنٹ اوپن کیا، اور اس کے بعد بکس کی بزنس کی طرف آئے. انہوں نے بک سٹورز پشاور کے اندر اوپن کیے اور بڑے سکسیزفل بزنسز رہے. ہماری زندگی جو ہے وہ ساری فائنینس ان بزنسز کی وجہ سے ہوئی. تو بچپن سے ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر سارے اولاد کے اوپر نہ ہو تو کم از کم ایک آدھ بچے کے اوپر والد صاحب کی جو ہے انفلوئنس ہوتی ہیں. اس لیے ہم بڑے ہی اس انوائرمنٹ کے اندر ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جینز میں بھی بزنس اس وجہ سے جو ہے وہ آیا ہے. تو بزنس آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بزنس میں آئیں یا بزنس میں اتنی وہ جو ریڈ ٹیپنگ ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان جیسی جگہ پہ بزنس نہ کریں؟ آپ کا کیا میسیج ہے یوتھ کے لیے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے انٹرپرینیورز اور نکلیں ایسے ہماری کمیونٹی میں؟ یہ اب ایک رسپانسبلٹی والا جواب میں دینا چاہوں گا، کیونکہ اس میں ایڈوائس ہے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے، یا جو ابھی ہمیں کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ کبھی بھی زندگی میں آج کل اسپیشلی پاکستان کے اندر یہ کلچر آیا ہوا ہے کہ مختلف پبلک سپیکرز ہیں، مختلف لوگ ہیں کہ جو اپنے کورسز بیچنے کے لیے، اپنی ورک شاپس کی رجسٹریشنز کروانے کے لیے وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی بس پاکستان کی اکانومی کا حل یہ ہے کہ سارے لوگ کاروبار کریں. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ والی ڈگری کرنی ہے، پھر اس کے بعد یہ والی کرنی ہے، پھر یہ کرنی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے جاب کرنا ہے اور اس دوران ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا. تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتاؤں گا، اور جو میری اپنی انالیسز ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں انٹرپرینور بائی نیچر ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے ارد گرد کے کیا کیا پرابلمس ہیں، اور پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اتنے فائنینشلی ایبل نہیں ہیں کہ آپ رائٹ اوے اسٹریٹ اوے جو ہیں آپ جائیں اور آپ اپنا بزنس شروع کریں، تو آپ ایک جاب کریں. اگر ایک اچھا جاب آپ کو مل رہا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی فائنینشیل نیڈز میٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ویکینڈس کے اوپر آپ اپنے سائیڈ ہسل کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا پلان ہوگا کہ آپ ادھر سیکھ بھی رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا پرابلمز ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیلنجز ہوتی ہیں، ٹریننگ آپ کی ہو جاتی ہیں، آپ کی فائنینشیل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. جب یہ ویکینڈ کے اوپر یا 5 بجوں کے بعد والا جو آپ کا ٹائم ہے، اس میں جب آپ اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاب سے زیادہ اب مجھے یہ سائیڈ ہسل دینے لگ گئی ہے، تو پھر آپ جاب کوئٹ کریں اور اس طرف آئیں. لیکن ایکسٹریم پہ کسی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دم کہیں کہ دنیا کو دیکھیں کہ بھئی انٹرپرینورشپ ہے، میں بھی انٹرپرینور بنوں گا، اور نہ میں نے ڈگری کرنی ہے اور نہ میں نے کوئی جو ہے وہ جاب کرنی ہے، میں صرف اور صرف انٹرپرینورشپ کروں گا. سیکنڈ وہ یہ ہے کہ
انٹرپرینورشپ کے لیے اسکل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اسکل والا بندہ ہونا چاہیے. آپ یونیورسٹیز جا رہے ہیں, آپ ڈگریز کر رہے ہیں, بالکل کریں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اسکل سیکھیں, لیکن اس لیول پہ سیکھیں کہ یو آر ریڈی انف ٹو گیٹ اے جاب ڈن. کل کو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ سرٹن کام کریں, آپ اپنے آپ کو اسکلفل کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر, تو اگر آپ کو کوئی کرنے کا کہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اٹ ڈن. یہ نہیں کہ بس صرف مجھے سرسری پتہ ہے کہ فیس بک کس طرح سے ہوتا ہے مینیج, یا پھر گوگل ایڈ کیسے لگتا ہے, صرف آپ کو زبانی طور پہ. یا بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں اس وقت اور وہ خواہش مند ہیں کہ ہم بزنس بھی کریں, تو بجائے اس کے کہ وہ 2 دن جو اپنے ویک کے فارغ دن ہیں ان کے اس کو کسی اور چیز میں لگائیں, تو وہ کسی پازیٹیو بزنس میں لگائیں اور وہ اس کو اپنے آپ کو آزمائیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. بالکل جی, میرا یہی مشورہ ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے یہ سوچیں گے کہ جی میں اگر فیل ہو گیا اس بزنس میں تو پھر کیا ہوگا, فیلئر تو دیکھیں, یا میرے پاس کیپٹل نہیں ہے اس وقت بزنس کے لیے. جی کیپٹل ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن فیلئر میں تو میں یہ کہوں گا کہ فیلئر یہ والی چیز جو ہے ہماری نیشن کے ذہن سے نکل جانی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں یہ بات ہر کسی کو کلیریفائی ہونی چاہیے کہ بھئی فیلئر کوئی چیز نہیں ہوتی. فیلئر کے بارے میں ایک آتھر کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ فیلئر از جسٹ اے فیڈ بیک on how you have performed on a certain thing. آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے, you don't leave the whole thing, you just perform, you get feedback, then you move on, then you perform, then you get the feedback and then you move on. تو فیلئر تو ہے نہیں, اور انٹرپرینورس تو اپنے فیلئرز جو ہیں وہ ایوارڈز کے طور پہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں, تمغے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی فیلئرس کو. جتنی زیادہ فیلئرز ہوتی ہیں اتنا ہم انٹرپرینورز میں اس انٹرپرینور کو گرو مانتے ہیں. جس طرح مجھے وہ ایک قصہ یاد آ گیا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ نیوٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کا وہ لیبارٹری جل رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی ماں کو بلاؤ جلدی سے کہ وہ دیکھے کہ آج میری لیبارٹری پہ آگ لگا ہوا ہے تو کتنا ایک ڈفرینٹ قسم کا سما ہے. تو مطلب اس نے اس چیز کو بھی گلیمرائز کیا, پازیٹیو کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے, رکھنی چاہیے. فیل ہونا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ اے نیو تھنگ اینڈ یو فیلڈ اینڈ دیٹس ٹوٹلی اوکے. لائک ہم کیوں ہر وقت اس بات پہ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور فلانا کیا کہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کلچر بھی بہت نیگیٹو ہے. ہمارے والدین, ہمارے ارد گرد کے پڑوسی ہو گئے, دوست یار ہو گئے, ہمارے لوگ بھی بڑے ججمنٹل ہیں. ایک بندے نے جو ہے وہ ایک چیز شروع کی نہیں ہوتی کہ ہر ایک بندہ آ کے اسے نیگیٹو باتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو ہمارے کلچر میں بھی مسئلہ ہے, اس لیے ہمارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ شروع کرنے سے کتراتے ہیں اور شرماتے ہیں. میرے والد صاحب انجینئر تھے, انہوں نے جب دمبا کڑھائی کا ہوٹل کھولا تو سارے لوگ ان کے پاس آئے کہ یار انجینئر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب یہ دنیا کا آخری کام ہونا چاہیے کہ آپ کریں. اور کل کو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ مثالیں دیتے تھے کہ بھئی اس طرح کا ریسٹورینٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ یونیورسٹی تکہ ہٹ کے نام سے یونیورسٹی کڑھائی تکہ اس وقت تھا, بھی ڈفرینٹ نیم سے ہے, لیکن یونیورسٹی روڈ کا سب سے مشہور ترین دمبا کڑھائی بزنس پھر وہ بنا. تو دس از ہاؤ دا سوسائٹی از. اور میرے خیال میں سوسائٹی کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, ہمیں خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے. ہاں جی, یعنی ان اور کیا چیز سوسائٹی سے آپ نے سننی ہے اور کس چیز کو اگنور کر دینا ہے. بالکل جی. یہ بتائیں کہ آپ کو مشکلات تو بڑی آئی ہوں گی پاکستان جیسی سوسائٹی میں, پاکستان کے جو حکمرانان آتے ہیں, جو پالیسیز ہوتی ہیں, کیا اس میں آپ نے کیا محسوس کیا, سب سے بڑا کیا اسٹرگل تھا آپ کا ایک ایز این انٹرپرینور کہ جی ایک بزنس شروع کرتے وقت کیا آپ نے اسٹرگل کیا؟ اسٹرگل تو بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس ناٹ اے ہارڈ ورک, اٹس اے نائٹ میئر ان سرٹن ڈیز. اور اگر میں سوچوں یا پھر دیکھوں اپنی جرنی کو آبزرو کروں تو میں کہوں گا کہ اس طرح کے دن اور رات بھی آئے ہیں کہ بندے کے اوپر نائٹ میئر ہوتا ہے. جب آپ کو بلز پے کرنے ہوتے ہیں, آپ کو سیلریز دینی ہوتی ہیں, آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ یو نو کہ آپ نے اس بزنس کو چلانا ہے اور یہ سارا بزنس اور ساری رسپانسبلٹی آپ ہی کے اوپر ہے. تو ان سرٹن ڈیز اٹ از اے نائٹ میئر, اور ایک بہت سخت کام ہے کہ آپ کریں. اسپیسیفکلی کووڈ کے اندر ہمیں بہت ایک سخت وقت سے گزرنا پڑا ہمارے بکس اینڈ چائے کے. اس میں جب سیکنڈ لاک ڈاؤن آیا, فرسٹ لاک ڈاؤن کے بعد تو بکس اینڈ چائے بنا تھا, پھر جب سیکنڈ لاک ڈاؤن آیا تو اٹ واز اے ویری بگ شاک فار اس, کیونکہ بزنس چلا بھی نہیں سکتے, امپلائیز کو بھی نہیں نکال سکتے, اور اتنا بڑا کوئی کیپٹل ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم
6 مہینے 3 مہینے لاک ڈاؤن کے اندر گزارے ہیں. تو دیر ہیو بین ہارڈ ٹائمس بٹ دیر ہیو بین ڈیز وچ ور ہیپی ڈیز, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم سیلیبریٹ ابھی تک کرتے ہیں. تو اسٹرگل تو ہے. آپ نے حکمرانان کی بات کی اور ملک کے سسٹم کی, تو ہمارے ملک کے اندر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ بزنس کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اگر بزنس کرنا ہمارے ملک کے اندر آسان ہو گیا تو پھر ہمارے ملک کے اندر اکنامک کرائسس بھی ختم ہو جائیں گی, اور ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گا, جابز بھی جنریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. اس میں ایک بات میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اندر یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید یہ جابز حکومتیں کریٹ کرتی ہیں, یا یہ جابز حکومتیں دنیا کے اندر لوگوں کو دیتی ہیں. اور مجھے آپ کو بھی کالز آتی ہوں گی, ہر کسی کو کالز آتی ہیں کہ بھئی میری سفارش کروا دیں, فلانی جگہ پہ مجھے ٹیوب ویل کا آپریٹر لگا دیں, لیکن مجھے لگا دیں. ٹھیک ہے, جب اس بندے نے ایم اے کیا ہوگا, لیکن وہ سیاسی لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ اسے سرکاری جاب مل جائے. اب دیکھیں 22 کروڑ عوام ہیں پاکستان کے اندر, سرکار کتنی نوکریاں جو ہے وہ پروڈیوس کر سکے گا؟ دنیا کے اندر جتنی بھی جابز کریٹ ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے ہوتی ہیں, اور پرائیویٹ عوام جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں, فلرش کرتے ہیں. جب وہ گرو کرتے ہیں, فلرش کرتے ہیں, تو عوام بھی ان کے ساتھ گرو کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ بزنسز کرنا شروع کریں. بزنس کرنا آسان ہونا چاہیے. ایک تو 22-23 ادارے ہیں یہاں پہ کہ جن کے ساتھ رجسٹریشن کرنی پڑتی ہیں. پھر امن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو رجسٹریشن سے اور ہر چیز سے, کیپٹل سے اور ہر چیز سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کا ہے. تو یہ مسائل جب ختم ہوں گے, وہ صرف یہ ایک کام ہمارے لیے کر دیں کہ ملک کے اندر امن لے کے آ جائیں, سیفٹی پرووائڈ کر دیں, سیکیورٹی کی ایک فیلنگ آنی چاہیے ہر ینگسٹر کو. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے بزنسز بنتے ہیں اور لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایز پاکستانی آپ تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ ایز اے پاکستانی آپ کو آگے کی جنریشن کے لیے اور اپنے اور جو یوتھ ہماری اٹھ رہی ہے اور اس وقت بزنس کا سوچ رہی ہے, تو ان کے لیے ان چیزوں کو جو ہے سولو کرنے کے لیے آپ کو پرہیپس پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یا پھر کسی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی رول پلے کرنا چاہیے کہ آگے لوگوں کو اس طرح کے مشکلات نہ سامنے کرنا پڑے, یا آپ کی اپنی بزنس اور لوگوں کے بزنسز کی فلرشمنٹ کے لیے جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس میں کچھ چینجز ہم لا سکیں؟ جی بالکل, میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ ایسی کمیونٹی, ایسا پلیٹ فارم ہونا بڑا ضروری ہے کہ جس میں انٹرپرینورس, پھر اسپیسیفکلی ینگ انٹرپرینورس, اور تھرڈلی جن طبقات کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے جو رورل ایریاز میں لوکیٹڈ ہیں, پھر پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر لوکیٹڈ ہیں, یا پھر بلوچستان کے علاقوں کے اندر موجود ہیں, یا قبائلی بیلٹ ہے ہمارا پورا, انٹیریئر سندھ ہے, یہاں پہ بہت ٹیلنٹ موجود ہیں. تو ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینا یہ ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے. بالکل, میں اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز بنے بھی ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ بھی ہیں, اور ایک طاقتور پلیٹ فارم, ایک مضبوط, ایک انفلوئنشل پلیٹ فارم اس طرح کا ہونا ضروری بھی ہے. تو آپ کا یہ میسیج ہے اپنے یوتھ کے لیے بھی, اور جو ہمارے اور حضرات ہیں جو بزنس کرتے ہیں, کہ ہم جو ہے زیادہ رول پلے کریں اپنے سوسائٹی میں تاکہ ایز آف بزنس ہمیں ملے, تاکہ ایک کاروبار کا سلسلہ شروع ہو, تاکہ اور جاب کریشن ہو اس بارے میں. جی بالکل. اس میں ہمارا جو یہ آواز بنو کا پلیٹ فارم ہے, یہ بیسیکلی اسی کانسیپٹ پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے انٹرپرینیورز وہ پروموٹ بھی ہوں, ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئیں, اور جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں جو خواہش مند ہیں, جو یوتھ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک قسم کا انفلوئنس ملے آپ جیسے لوگوں سے, کہ وہ جو ہے وہ آگے جا کے اپنے بزنسز شروع کریں. اپنے بزنسز اگر نہیں شروع کرتے, دکان ڈال دیں یا پھر کوئی اور کام کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ نے جو کہا کہ جی پولیٹیشین سے یہ توقع رکھنی کہ جی میری سرکاری نوکری لگا دو, کلاس 4 ہی کیوں نہ ہو لیکن سرکاری نوکری لگ جائے. تو یہ آواز بنو کا جو پلیٹ فارم ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہم سوسائٹی کے تھنکنگ کو, ہم اپنی یوتھ کی تھنکنگ کو اس پلیٹ فارم کے تھرو چینج کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، مجھ سے جب رابطہ کیا آواز بنو کی اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، تو ایک تو آپ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا ریپیٹڈلی رابطہ کیا اور بہت زیادہ ہمیں انگیج، یعنی ہر ممکن کوشش کی کہ ہمیں وہ آن بورڈ لے سکیں جی. اور ہم چونکہ مزدور لوگ ہیں، انگلش میں انٹرپرینورشپ کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کی طرف جائیں کہ جس میں ادر دین ورک یا ادر دین مزدوری ہے. تو یہ ایک تو ان کو کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب سنا کہ دیر از اے پلیٹ فارم وچ از بیسڈ ان لاہور بٹ اٹ از ٹارگیٹنگ کے پی، دیٹ واز وچ ریئلی اٹریکٹڈ می اینڈ آئی بلیو کہ صرف کے پی کی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے اور یہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر سے محرومیاں ختم کرے اور ان طبقات کو ایڈریس کریں کہ جن طبقات کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے، دینی فرض بھی ہے، ایک قومی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسل کے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں لین دین، بزنس، انٹرپرینورشپ، کاروبار یہ کرنا آسان ہو، بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی راستے پہ چل رہے ہوں پوری قوم کہ ہم نے نوکری جو ہے وہ کرنی ہے اور وہ بھی سرکاری نوکری کرنی ہے. تو ہم اس سوسائٹی کو ڈریم کرتے ہیں کہ جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا کل کو تم نے ایک بڑا افسر بننا ہے، بلکہ ان کو کہیں کہ تم نے کل ایک بڑا بزنس مین بننا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر کرنی ہے اور آواز بنو کا پلیٹ فارم جو ہے وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو وہ والی سٹیٹس دے اور وہ والا انفلوئنس دے کہ ایک ڈینٹ جو ہے وہ اس کرنٹ سچویشن کے اندر وہ ڈال سکے. اور ہم عوام لوگ ہیں، ہمارے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں، اپنی آواز اٹھائیں، باقی اس کے بعد جو ہے امپیکٹ بننا نہ بننا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ بہت شکریہ حسن صاحب. ہماری نیک خواہشات آپ کے اسٹارٹ اپ کے ساتھ، جدید سٹور اور بکس اور چائے کے ساتھ جو ہے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ آپ نے آج اٹینڈ کیا. یہ تھے جی حسن بھائی جن کا ایک نیا کانسیپٹ آواز بنو پہ ہم نے پروموٹ کیا. آواز بنو کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انٹرپرینیورز ہیں، جتنے بھی ینگ لیڈرز ہیں، انٹرپرینیورز اور سوشل ورکرز ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے اور ہم ایک کانسیپٹ دیں ہمارے اپنے یوتھ کو، ہم اپنے معاشرے کو چینج کریں. ہم وہ کانسیپٹ دیں کہ جی آپ اپنا کاروبار شروع کریں، آپ اپنے بل پہ کھڑے ہوئیں، آپ کوشش یہ کریں کہ ایک ینگ لیڈر بنیں، سوشل ورک کریں. کاروبار کے پیچھے بھی جو ہے ایک مقصد ایسا رکھیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے بہتری آئے اور کوشش یہ کریں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے چاہے چھوٹے سے چینج سے شروع ہوا، آپ اپنے معاشرے کو چینج کریں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف تک کم از کم ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان میں رہے. بہت شکریہ.